ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਲਾਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ, ਗੋਡ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੋਡ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आए हुए साढ़े मेहमान बलाल खोखर ना जी। हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सो जब गॉड की बात करते हैं जी, तो गॉड का नाम हमें सब मालूम है कि भाई एक ही हस्ती है जो इस सारी दुनिया को चला रही है, लेकिन हर एक धर्म ने उसको एक अलग ज़रिए से, अलग पर्सपेक्टिव से पेश किया है। तो आज इस्लाम की तरफ से हमें बताइए कि व्हाट इज़ गॉड अकॉर्डिंग टू इस्लाम? According to Islam, the concept of God, to understand what God is, God cannot be created by our own thought processes. Okay. There's two things. There are two types of people in the world. One, those that create their own concept of God, that this is how God is. जी. The other concept is of the concept of God which God tells about himself to the world. And that is the true concept. So according to Islam, the concept of who God himself is has been revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the Holy Quran. And when we study the Holy Quran, it mentions about who God is. जी. For example, it mentions that Badi'us samawati wal arz, that he is the originator of the heavens and the earth. Then it says al-hayyu al-qayyum, that he is all living and all subsisting and subsustaining. The other is that huwa al-awwal wal akhir, that he is the first and he's the last. And then other qualities are there, that he's all powerful and that he can do anything he wills. But he decides to do certain things and he decides to do not other things. So according to this and the traditions through the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we know that God has revealed 99 names or 99 attributes. अच्छा जी. So in order for us to understand who God is, we need to study these 99 attributes. Actually, there are more than that. We need to study them, learn them, understand them. Then we can start to create a concept of God, who truly God is. So these 99 names of God need to be understood at a deeper level. ओके. सो 99 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इनमें से कुछ अगर आप एट्रीब्यूट्स की जो बात कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि क्या हैं एट्रीब्यूट्स गॉड के. जी, खुदा, जैसे मैंने अभी बयान किया था कि चांद की मिसाल मैंने दी है, कुछ और की मैं देता हूँ मिसाल. वो ये है कि मिसाल के तौर पर खुदा ताला ने जब अपनी एट्रीब्यूट का जिक्र किया, ठीक, तो उसने ये कहा है कि जैसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि खुदा एक है. यानी ये तसव्वुर अगर किसी दीन में पाया जाए या मज़हब में तो खुदा जो है एक से ज़्यादा है, तो ये हकीकत नहीं, क्योंकि खुदा ताला ने खुद बताया कि मैं एक हूँ. ठीक है. दूसरा ये है कि लम यलिद व लम यूलद, कि ना उसने किसी को पैदा किया यानी जिस्मानी तौर पर. जी. तख्लीक तो ज़रूर किया, बल्कि जन्म नहीं दिया किसी का. ओके. लम यलिद व लम यूलद, और ना वो जना गया, यानी ना उसको किसी ने पैदा किया. ठीक. व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि उसके बराबर का कोई नहीं. ठीक है. या लैसा का मिसलही शैन, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हम कह सकें खुदा की तरह है या खुदा किसी की तरह है. तो खुदा ताला यूनिक है. तो एक सब ये भी है कि खुदा ताला यूनिक है, वो ज़िंदा है, इस कायनात को चला रहा है जी, और वो जो है ताकतवर है और सारा इल्म रखने वाला है. और इसके इल्म का जो है हमें पता इस तरह लगता है कि जो कई पेशगोइयाँ जो हैं अम्बिया के ज़रिए से हमें पता लगती हैं. ठीक. अम्बिया जब आते हैं वो कहते हैं खुदा ने हमें ये बताया कि फ्यूचर में ये होगा जी, और वो यूं ही हो जाता है. तो इंसान हैरान रहता है कि ये कहाँ से इल्म आया अगर खुदा ने नहीं दिया. तो ये चंद एट्रीब्यूट्स हैं. फिर उसके अलावा भी खुदा ताला की हैं, हफीज़ है, समी है, बसीर है, देखने वाला है, सुनने वाला है, मौजूद है जी. सो ये जो रेवलेशन हुई प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, और जब हम ही, शी या इट कहते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, ये कोई एंटिटी है क्या? इसके बारे में कुछ बताया गया कुरान शरीफ में? जी हाँ जी, एंटिटी है, एक हस्ती है जी, और वो इतनी आला हस्ती है कि इंसानी तसव्वुर में उसको पूरी तरह कैच कर लेना या पूरी तरह समझ लेना वो नामुमकिन है. मगर ये है कि किसी हद तक
ضرور خدا تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے جو کہ 99 ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے کہ خدا تعالیٰ کون ہے. تو ہاں جی ہستی ہے خدا تعالیٰ کی جس کے بارے میں قرآن کریم کا ذکر ہے. رائٹ. سو اس اللہ کا اس بھگوان کا رب کا جو ایک عام انسان ہے, ہاؤ کین ون ڈیولپ دوز ایٹریبیوٹس ان ون سیلف؟ Developing those attributes of God. For example, one attribute is that Rabbul Alameen, that He is the Lord of the worlds. And what does the Lord do, or what does God do? That He actually takes care of them. So to develop those attributes within ourselves, what we need to do is to, if we were to take care of other people, we were to take care of poor, we were to take care of our families and so forth. So it would be as if we are replicating the attributes of God within us. And one attribute of God is that He's gracious and merciful. Another one is merciful. And if we are gracious and merciful to people, then as if we're replicating His attributes as much as possible in humanly form, living on this particular earth. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کئی دھرموں میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ویکتی کے اندر ہے رب ہے, وہ جوت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اینٹی ہے. تو کیا اسلام بھی یہ بلیو کرتا ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ہیونگ دیٹ لائٹ آف گاڈ؟ Yes, Islam does believe that everyone has that light of God in them, and for some it's very apparent, for some it's hidden. Okay. And since by nature the person is such that a person is growing up, he needs to learn the way to to ensure that light is enlightened more and more in him. And of course the Holy Quran talks about that God is huwa ma'akum aina ma kuntum, that wherever you are there is God. And of course we turn our attention to different things. At that time our intention is now toward God. So therefore it's us who actually neglect God. God doesn't neglect us. So that's what happens. The creator always looks after the creation, but the creation forgets God. Right. اچھا, یہ بتائیے کہ جب ہم ایک کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ورشپ کی کیا ضرورت ہے؟ Why is it important? دیکھیں, کئی دفعہ خدا تعالیٰ کو بھی سمجھنے کے لیے اگر ہم انسانی فطرت کو سمجھیں تو خدا تعالیٰ کو بھی کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے. جیسے ایک سینگ میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی فطرت پہ, پاک فطرت پہ, اچھی فطرت پہ غور و فکر کریں تو ہمیں کئی ایسی چیزوں کا پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کیوں, خدا کو کیا ضرورت ہے, یا خدا تعالیٰ نے کیوں اب فرمایا کہ ہماری اس کی عبادت کی جائے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف پروفیشنز میں ہیں. کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ہر ایک اپنی جو بھی شعبے میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس شعبے میں ایکسل کروں اور بہت اچھا ایکسل کروں, اور اس کا نام جو ہے نا اس شعبے میں ہو کہ میں سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہوں, میں سب سے بیسٹ انجینئر ہوں. تو یہ تقاضا پایا جاتا ہے ہر ایک کی فطرت میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا, اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کا. خدا تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ وہ اتنی اچھی ہستی ہے, اتنی خوبصورت ہستی ہے کہ اس میں بھی یہ خدا کی ذات میں یہ تقاضا پایا جاتا ہے کہ میں جانا جاؤں. تو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, خدا نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کہ میں چھپا تھا یعنی لوگ مجھے نہیں تھے جانتے, اور خزانہ تھا. اور خزانہ کیا ہوتا ہے؟ آف ویلیو. بالکل. اور میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں, تو خدا تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں. تو خدا تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ تخلیق کی, یعنی لوگوں کو پیدا کیا. تو جب لوگوں کو پیدا کیا, لوگوں نے خدا کو پہچانا, تو گویا کہ جو مقصد خدا کے ذہن میں, دل میں کہنا چاہیے تھا, وہ اس طرح پورا ہوا کہ یعنی خدا میں جو تقاضا پایا جاتا ہے جاننے کا اپنے آپ کو, یا اپنے آپ کو آگے اپنی اچھائی کو پھیلانے کا, وہ انسانوں نے جو ہے پورا کیا. مگر عبادت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے گویا کہ خدا تعالیٰ میں کوئی کمی رہ جائے گی یا خدا تعالیٰ کا نقصان ہوگا. نہیں, وہ تو ذات ہمیشہ سے مکمل ہے, ٹھیک, اور ہمیشہ سے مکمل ہی رہے گی. عبادت میں ہمارا اپنا فائدہ, ٹھیک,
ہم جو ہے اچھے انسان بنتے ہیں عبادت سے، خدا سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جو مقصد خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں، اس کو پاتے ہیں عبادت سے. تو عبادت جو ہے عربی کا لفظ ہے عبادہ. جی. تو اس کا مطلب جو ہے یعنی عام طور پہ انسان کسی کو پسند کرتا ہے تو انگلش میں تو کہیں گے ہم ان کو لائک کرتے ہیں. رائٹ. اور اگر کسی کو ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس سے ہم لو کرتے ہیں. ہاں، محبت اور پیار سے بڑھ کے کسی کو پسند کرنے سے بڑھ کے محبت ہے. محبت سے بڑھ کے آگے عبادت ہے. بالکل. آخر میں آ کے عبادت آتی ہے. تو یہ حقیقت میں صرف خدا پہ ہی چشمہ ہو سکتی ہے. ٹھیک. کہ انسان جو ہے کسی کی دوسرے انسان کی عبادت نہیں کر سکتا. رائٹ. کیونکہ اس میں وہ کمیاں ہیں. نہ وہ خدا کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. رائٹ. اس میں حدود ہیں، باقی جو ہیں چیزیں، اس وجہ سے عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو پسند کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، پر عبادت صرف خدا کی ہو سکتی ہے. ٹھیک. لیتے ایک چھوٹی سی بریک جی، واپس آ کے اور باتیں کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں کہ کیا ورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کچھ اسپیسیفک طریقے جو ہیں کیا ویسے ہی ورشپ ہو سکتی ہے، اور دھرم کیا جو ہے کیا اس کو ہم سیگریگیٹ کر سکتے ہیں فار اے لمیٹڈ ٹائم، یا یہ ہر سمے جو ہے یہ ہمارے جیون میں ملتا ہے اور اسی کے ذریعے ہم گاڈ کو مل سکتے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ. ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਸਾਥ दे रहे हैं मिशनरी बिलाल खोखर जी. आओ और जानकारी लेने हैं. जी बिलाल साहब, सो ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कोई स्पेसिफिक तरीक़ों से ही वर्शिप की जा सकती है, और क्या हम भगवान को, अल्लाह को पाने का जो तरीका है उसको कुछ सेग्रीगेट कर सकते हैं कुछ समय को, कि जी इस समय सिर्फ हमने नमाज़ पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, और बाकी समय जो हमारा लोगों से जो हमारा ताल्लुक़ है उसमें हम भूल जाएं. ये कॉन्सेप्ट है क्या कुछ? دیکھیے خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا یا اس کی عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جی. ایک طریق وہ ہیں جو عام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ساری دنیا کرتی ہے. ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے. وہ عام طریقے خدا کو یاد کرنے کے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی خدا کے نام کو جو ہے دہرانا یا اس کو یاد کرنا. دوسرے جو ہیں خاص طریقے ہیں. وہ خاص طریقے کیا ہیں؟ وہ خاص طریقے وہ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اس طرح مجھے یاد کرو. جی. عام طریقے بھی خدا نے بتائے ہیں، مگر خاص طریقے جو ہیں وہ جو خدا تعالیٰ خود سے بتائے وہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. جی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے بتائے. اوکے. اور وہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کا طریق. اور نماز کا جو طریق ہے اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان جب جسمانی طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے خدا کے سامنے، تو اس میں وہ عقیدت کے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، جی، محبت کے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ الفاظ بھی دہرا رہا ہوتا ہے، جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے خدا تعالیٰ کے سامنے، تو انسان کی جسمانی حالت جو ہوتی ہے وہ اس کی روحانی حالت پہ جو اثر کرتی ہے. تو انسان جب سجدہ کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو سجدہ جو ہے دل پہ بھی اثر کرتا ہے کہ میں جھک رہا ہوں کسی ہستی کے سامنے. اور انسان آگے ایسے ہی بیٹھا ہو اور ذکر کر رہا ہو، وہ اثر نہیں پیدا ہوتا. جبکہ انسان جھکے اور پھر ذکر کرے تو اس کا فرق ہے. تو اس لیے دو طریقے پائے جاتے ہیں. عام طریقے جو ساری دنیا کرتی ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، مگر کئی خاص طریقے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی کیا گاڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو پا سکتے ہیں صرف ایک مسجد میں یا چرچ میں جا کے یا گرودوارے میں جا کے، یا کہیں بھی ہم پراپت کر سکتے ہیں اس کو؟ خدا تعالیٰ جو ہے کسی بھی ایک جگہ میں اس کو کنفائن نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ صرف مسجد میں جا کے خدا کو پایا جا سکتا ہے، یا کسی مندر یا گردوارہ وغیرہ. ہاں، یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ ان جگہ جا کے خدا تعالیٰ ضرور یاد آتا ہے. ٹھیک. انوائرمنٹ ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے انسان میں بڑا فرق انسان جو ہے محسوس کرتا ہے. ٹھیک. اس لیے خدا تعالیٰ کو تو یاد انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نا، ہم یہاں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بھی طریقہ ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے، وائی اسٹرائیونگ اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس ان دا وے ٹو فائنڈ گاڈ از امپورٹنٹ؟
I guess if the claim is made that a person is trying to establish connection with God, and there are two types of people. One who would make the claim, but you would not see anything in their lives, in their practical lives, that they even strive to make that connection. ٹھیک ہے. Someone who makes the claim and then strives to come close to God, and if God was looking at these both of these people, right, who would God appreciate? The one who strives and tries to come close to God. God appreciate him a lot more than the person who makes the claim and but doesn't strive and doesn't struggle. It's like proving oneself to God in a sense. You know what, God, I'm not only making a claim, but I'm trying my best to come close to you. Right. So in this sense, struggle needs to be there. Through struggle and all that, we prove our love of God. Okay. Right? If there's no struggle, and the example of spiritual person we were discussing earlier, someone who says that I want to be spiritual but not religious, sometimes in the back of their mind they're saying that they want to eat the fruit but they don't want to go through this labor. Right. So they cannot truly prove their love of God unless and until they are actually putting in their personal life, in their spiritual lives as well, some sort of time they're spending trying to come close to God. رائٹیسنس اینڈ ان رائٹیسنس دنیا میں چلتی آئی جب سے یہ جہان بنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے اسلام میں رائٹیس لوگوں کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ جڑنا؟ دیکھیے یہ دنیاوی بھی ایک اصول ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے جی تو وہ ان لوگوں سے جا کے ملے. ٹھیک. رائٹ. تو اگر کسی بھی پروفیشن میں کو دیکھ لیں, کوئی کار مکینک ہے جی, اگر وہ کہے کہ میں نے کسی کار مکینک کو نہیں ملنا, میں نے اس سے کچھ نہیں سیکھنا, نہ کسی ورک شاپ میں جانا ہے, نہ کسی اسکول میں جانا پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ کر لے گا؟ نہیں نا. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, یہی سیم سلسلہ ہے. اگر کوئی شخص خدا کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے قریب آئے, ان کے ساتھ وقت گزارے جی, تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ان سے سیکھ سکے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ جیسے ایکسپرٹ جو ہے ایکسپرٹ ہی سکھا سکتا ہے کہ خدا کو کیسے پانا ہے. جی. اسی طرح جب خدا کے انبیاء آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کونوا مع صادقین, کہ صادقین کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وقت گزارے, یعنی ان کی صحبت جو ہے اپنائے. تو اس لیے کوئی بھی انسان نے دنیا میں چیز سیکھنی ہے تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. تو اس طرح جو ہے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. رائٹیسنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم پیغمبروں کو دیکھتے ہیں, حضرت محمد صاحب کے جیون میں سے ہم کچھ چاہیں گے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, کیونکہ آج ہم کہتے تو ہیں ہمیں معلوم ہے رائٹیسنس کیا ہے اور ان رائٹیسنس کی ہے, لیکن اس کے بعد کئی باری دیکھا جاتا ہے کہ ان رائٹیسنس پرویل کر جاتی ہے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. جیسے ہم جیزس کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا جھوٹ کے خلاف, ایک اسٹینڈ لیا تو ان کو چرخے پر, ان کو جو ہے کراس پہ چڑھایا گیا. ایسے ہی ہم گروؤں کی بات کرتے ہیں. حضرت محمد صاحب کے جیون میں سے کچھ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جس سے یہ چیز کے اوپر تھوڑا لوگوں کا وشواس بنے کہ نہیں, چاہے یہ رستہ مشکل ہے لیکن الٹیمیٹ ون جو ہے وہ ٹروتھفلنس کی ہی ہوتی ہے. جی دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے ان کو وحی نازل ہونی, تو جب انہوں نے پیغام لوگوں کو دیا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم اس کو مانو, اس کی عبادت کرو, اس سے تعلق پیدا کرو, تو لوگوں نے پھر مختلف قسم کے الزام لگانے شروع ہو گئے, تشدد کرنے شروع کر دیا ان پہ. مگر انہوں نے ایک یہ تھا کہ جو لوگ جو ان پہ الزام بھی لگاتے تھے اور مخالفت بھی کرتے تھے جی, وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, کہ وہ سچے ہیں. یعنی ان کو جو ہے لقب دیا گیا تھا کہ وہ سچے ہیں سب سے. اور پھر دوسرا یہ لقب صدیق کا لقب دیا گیا, اور دوسرا جو ہے امین کا, کہ وہ امین ہے, یعنی وہ ٹرسٹ وردی ہیں. ٹھیک. اور اس طرح جو ہے انہوں نے پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا رائچسنس کا. رائٹ. اتنی بڑی مخالفت ہونے کے باوجود بھی, اپنے شہر کو چھوڑنے کے باوجود, اتنی زیادہ وارز ہونے کے باوجود, آخر میں آ کے ابھی دیکھیں ایک شخص تھا 1400 سال پہلے, اور ابھی دیکھیں کتنے بلینز آف لوگ ہیں جو ان کو مانتے ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, اچھے اور نیک اور پاک اور ساری جو چیزیں ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیا
کتنا ان کا خدا سے تعلق تھا اور کس قسم کے یہ لوگ تھے. رائٹ. اور دنیا میں میجورٹی دیکھ لیں وہی چند لوگوں کو فالو کرتی ہے, پیغمبروں کو, ان کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ خاص لوگ تھے. بالکل کوئی شک نہیں, بہت سارے راجے آئے, بہت سارے ایسے تانا شاہی آئے, لیکن انہی کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے کہ سچ کا جھنڈا جو ہے اس کو آگے لے کے وہ گئے, اپنی شہادت بھی کر دی لیکن اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن آج کا جو سماج ہے, جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسی میں سیریمنیز ریچولز میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, لیکن جب وہ ہمارے جیون میں آتا ہے تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دھرمی جو ہے, آج لوگوں کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے دھرمی لوگوں سے, کیونکہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ دکھاتے نہیں. سو وہ جو ایک ڈسٹورشن سی آ رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے جو ہماری یوتھ ہے اور ایون ایز اے کامن پرسن آلسو, کیا لوگوں کا وشواس نہیں ٹوٹ رہا اور اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہاں جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں, مگر عمومی طور پر ایک جنرل پبلک کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی کانشیسنس ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ اس وجہ سے کہ چند لوگ برے ہیں اس وجہ سے پوری کی پوری چیز کو پھینک دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ throwing the baby out with the water, رائٹ. that's what happens, that's what people do مذہب کی طرف جب آتا ہے. جی تو وہ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ ہر ایک چیز کو بلیک اینڈ وائٹ نہ دیکھیں, ٹھیک, اور گہرائی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں, اور جہاں کوئی چیز بری ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, جو اچھی ہے اس کو چیز کو لینا چاہیے. ٹھیک. تو خدا تعالیٰ کرے کہ یہ لوگوں کو سمجھ آئے بات کہ اچھے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بڑے اچھے اچھے بھی کام کر رہے ہیں. رائٹ. تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے ایز اے احمدی مسلمس کے پوری دنیا میں 200 ممالک میں جہاں بھی ہیں ہم خود بھی جو ہیں ہم خدا سے تعلق پیدا کریں, دوسروں کی بھی مدد کریں. پھر یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ بھی لوگوں کو غربا کی مدد کریں, مختلف طور پہ جیسے جیسے ہیومینیٹیرین پروجیکٹس ہیں وہ کریں. تو یہ دو مین چیزیں ہیں, وہ پوری ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کریں. جو آپ نے ہیومینیٹیرین پروجیکٹس کی بات کی ہے, کیا کچھ ایسا چل رہا ہے, یہ 200 ممالک جو آپ نے ذکر کیا وہاں پہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ جی, اگر یہیں کینیڈا میں دیکھ لیں, ہم یہاں بلڈ ڈرائیوز کر رہے ہیں, فوڈ بینک ہمارا ٹورنٹو میں کھلا ہے. اگر دوسری جگہ جائیں, مثال کے طور پر افریقہ میں ہماری ہاسپٹلز وہاں ہم نے کھولے ہیں, کلینکس کھولے ہیں, پرائمری اسکولس کھولے ہیں, ہائی اسکولس کھولے ہیں, ماڈل ولیج بنا رہے ہیں ہم افریقہ میں. ابھی مختلف ساؤتھ امریکہ میں بھی کچھ پروجیکٹ ہمارے شروع ہوئے ہیں. بنگلہ دیش میں جیسے اسکولس وغیرہ جو ہیں, سوئنگ اسکولس جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں. رائٹ. اس طرح کے پھر ڈیزاسٹر جہاں بھی کوئی ہوتا ہے وہاں ریلیف کے لیے ہم جاتے ہیں, ساری مدد کرتے ہیں. But is it just confined to the Ahmadiyas only or for the public at large? No, in fact, it is for public. Okay. Yeah, first, no, for other people, and no matter what religion they belong to. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਇਨ ਇਸਲਾਮ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਂਗੇ. ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ. ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ. ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ.